वैसे तुम पहली स्काई डाइव इतनी बुलंदी से लगाकर हमाकत कर रहे हो। तुम मेरी परवाह ना करो जान, शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा। मैं ख्वाब में इससे भी ज्यादा बुलंदी से कूदकर जिंदा सलामत बेदार हो चुका हूँ। तुम ख्वाबों में रहने वाले तो नहीं लगते। डॉक्टर मुस्कुराने लगी। अभी से कैसे कह सकती हो, शहजाद ने मानी खेज लहजे में कहा। आज रात तुम नींद की वादियों में घूमने निकलोगी तो मैं तुम्हें वहाँ टहलता हुआ जरूर मिलूंगा। मैंने अपने नहीं तुम्हारे ख्वाबों की बात की थी। डॉक्टर सिमाब उसकी जो मानी बात पर जीम कर बोली। तुम बेहद अहमक हो, तुमसे बात करने का और कहीं मौका ही नहीं मिलता था। शहजाद ने कहा, इसलिए मजबूरन मुझे 13,000 फुट की बुलंदी से पहली छलांग लगाना पड़ रही है। अगर तुम्हारा मामला ना होता तो मुझे इस झमेले में पड़ने की क्या जरूरत थी। तुम्हारे पैरों के तस्मे बेहद ढीले हैं, वो चीख कर बोली, क्योंकि जहाज का इंजन गरज कर बेदार हो गया था और इस शोर में वो आसानी से एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते थे। मैं तुमसे कब मिल सकता हूँ? शहजाद चीखा। इस साल तो मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, अगले साल इसी वक्त मिल लेना, डॉक्टर सिमाब ने जवाब दिया। अचानक ही उसकी आवाज मजीद बुलंद हो गई थी। फगार, उसने इंस्ट्रक्टर को पुकारा। ये पैराशूट इस शख्स को किसने दिया है? जी, क्या कहा? ये पैराशूट किसने दिया है? मालूम नहीं डॉक्टर, ये इस पैराशूट से तो हरगिज छलांग नहीं लगा सकता, इसके बगैर भी नहीं लगा सकता। फगार ने खुद ही अपने मजाक से महजूज होते हुए कहा। हम 13,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गए हैं। पायलट की आवाज स्पीकर पर गूंजी। आप लोग डाइव करना चाहें तो बेशक कूद जाएं। इंस्ट्रक्टर ने सिमाब की तरफ देखा। चलिए डॉक्टर, पहले आप, उसने कहा। दरवाजा खुल गया और शहजाद की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर सिमाब ने इंस्ट्रक्टर से कहा, इसे छलांग ना लगाने देना फगार, इसका पैराशूट ठीक हालत में नहीं है। इसे कौन रोक सकता है डॉक्टर? तुम इंस्ट्रक्टर हो, तुम रोक सकते हो। कोशिश करता हूँ, लेकिन ये किसी की बात मानने वाला आदमी नजर नहीं आता। बहरहाल आप तो चलिए, दरवाजा खुल चुका है। डॉक्टर सिमाब अपने हसीन जिस्म को लहराती हुई दरवाजे तक पहुंची और अगले लम्हे उसका जिस्म फजा में नजर आने लगा। फिर वो तेजी से जहाज से दूर होती चली गई। फगार अब शहजाद की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो गहरी निगाह से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में न जाने क्या बात थी कि फगार को वो रकम डूबती महसूस होने लगी जो उसने शहजाद को कत्ल करने के सिलसिले में एक अजनबी रोस्ताई से हासिल की थी। चलो मिस्टर, अब तुम्हारी बारी है, उसने दरवाजे से आने वाली हवा और इंजन के शोर से आवाज को बुलंद करते हुए कहा। नहीं, मैं छलांग नहीं लगाऊंगा। क्यों? खैर, तुम्हारी मर्जी, इंस्ट्रक्टर ने कहा। वैसे तुम चाहो तो झांक कर नीचे देख सकते हो, इससे ये फायदा होगा कि अगली बार तुम्हें छलांग लगाने में इतना खौफ नहीं आएगा। शहजाद ने कंधे उचकाए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो बाहर झांकने लगा। इंस्ट्रक्टर उसके पीछे ही था। उसने शहजाद को नीचे झांकते देखा तो दिल ही दिल में सोचा कि हाँ, ये मौका अच्छा है। ये सोचते ही उसने कंधे से शहजाद की पुश्त पर पूरी कुव्वत से धक्का लगाया, मगर इस धक्के से कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या तुम भी मेरे साथ ही छलांग लगाना चाहते हो? शहजाद ने पलट कर दरियाफ्त किया। उसके लहजे में तंज नहीं था। देखो डॉक्टर सिमाब कैसी लग रही है? शहजाद एक बार फिर मुतवज्जे हो गया। वो पूरी तरह तैयार था। दूसरी बार इंस्ट्रक्टर ने धक्का दिया तो उसने इंस्ट्रक्टर की कोशिश को जाया नहीं जाने दिया। वो गिर गया, लेकिन गिरते गिरते उसने एक अजीब हरकत ये की कि दोनों हाथ इंस्ट्रक्टर की गर्दन में डाल दिए, जिसके नतीजे में वो भी शहजाद के साथ ही दरवाजे से बाहर आ गया और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए गिरने लगे। इंस्ट्रक्टर के जिस्म पर भी पैराशूट मौजूद था। उसने झटका देकर पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। शहजाद की वजह से उसे ऐसा करने में दुश्वारी पेश आ रही थी, इसलिए उसने दीवाना वार एक ठोकर मारी, लेकिन उसकी टांग जैसे शल हो गई। हवा का दबाव इतना शदीद था कि वो अपनी टांग को मर्जी के मुताबिक हरकत नहीं दे सकता था। उसने शहजाद की तरफ देखा जो उसकी गर्दन से लटका हुआ था। इंस्ट्रक्टर का जिस्म ठंडे ठंडे पसीने से भीगने लगा। शहजाद मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट कितनी खौफनाक थी। इंस्ट्रक्टर जुर्जरी लेकर रह गया। वो दोनों तेजी से नीचे जा रहे थे। अचानक इंस्ट्रक्टर को एहसास हो गया कि वो अपने शिकार के साथ ही मौत के मुंह में जा रहा है। उसने शहजाद की गिरफ्त खत्म करने के लिए बुरी तरह हाथ पांव मारे, लेकिन कामयाब न हो सका। इसी दौरान शहजाद का हाथ हरकत में आ गया। उसने एक हाथ से खुद को इंस्ट्रक्टर के साथ चिपकाए रखा और दूसरा हाथ उसकी गर्दन से हटा लिया। फिर पैराशूट का दायां तस्मा अलग हो गया और वो फजा में किसी लट्टू की तरह घूमने लगा। अगले लम्हे दूसरा तस्मा भी अलग हो गया। इंस्ट्रक्टर बेबसी से देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जिस सूरत हाल से वो दो चार था, इसका तो उसने जिंदगी में कभी तस्वुर भी नहीं किया था। हत्ता कि शहजाद ने उसके सीने पर बंधे हुए बकल को भी खोल दिया और फिर शहजाद की दोनों टांगों ने फजा में गिरते हुए उसकी कमर के गिर्द हल्का बना लिया। वो खुद को इस हालत में भी मुतवाजन रखे हुए था, जबकि इंस्ट्रक्टर के लिए जरा सी हरकत भी मुमकिन नहीं थी। वो तो मारे खौफ के यूं भी अदमुआ हो रहा था।
شہزاد اس کا پیراشوٹ اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اسی طرح فضا میں گرتے ہوئے اپنا پیراشوٹ انسٹرکٹر کے جسم سے باندھا اور اس کا پیراشوٹ اپنے جسم سے باندھ لیا۔ مارے دہشت کے انسٹرکٹر نے آنکھیں بند کر لی۔ اب اس کے جسم پر وہی پیراشوٹ تھا جس کی ڈوریاں اس نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ ڈالی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال چکرا رہا تھا کہ چند منٹ بعد اس کے جسم کے چیتھڑے زمین پر بکھرے ہوئے ہوں گے۔ شہزاد نے اچانک ہی اسے چھوڑ دیا۔ انسٹرکٹر نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ شہزاد کی طرح پرسکون اور تربیت یافتہ ذہن کا مالک نہیں تھا۔ اس نے دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ شہزاد نے الوداعی انداز میں مسکرا کر ہاتھ لہرایا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی چھتری کھل گئی جبکہ انسٹرکٹر کسی وزنی پتھر کی طرح زمین کی طرف گرتا چلا جا رہا تھا۔ خدا حافظ دوست، شہزاد نے چیخ کر کہا، جہنم میں پہنچ کر سب سے میرا سلام کہنا۔ لیکن انسٹرکٹر اس وقت صرف موت کی آواز سن رہا تھا۔ اس نے کلابازیاں کھانا شروع کر دی تھی۔ جس پیراشوٹ کی ڈوریاں اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے کاٹی تھی وہ کیسے کھل کر اسے چھتری کا سہارا دے سکتی تھی۔ شہزاد نے نیچے دیکھا۔ وزنی پتھر کی طرح گرتا ہوا انسٹرکٹر کا جسم اب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا اور ویران زمین پر ایک چادر سی بچھی نظر آ رہی تھی۔ شہزاد گنگناتا رہا اور اس کا پیراشوٹ فضا میں تیرتا ہوا نیچے اترتا رہا۔ اس نے زمین پر پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا۔ ڈاکٹر سیماب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زمین پر پہنچنے کے بعد کہیں جا چکی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اپنا پیراشوٹ سمیٹنے لگا۔ شہزاد کو تنکرز فورم کی طرف سے رہائش کے لیے ایک کمرہ دیا گیا تھا۔ یہ 2 منزلہ عمارت میں واقع تھا جہاں تنکرز فورم کے دیگر ملازمین رہتے تھے۔ کمرہ اتنا بڑا تو تھا کہ شہزاد بیڈ پر کھڑا ہو کر کپڑے بدلنا چاہے تو بدل سکے، البتہ وہ الماری کی نچلی درازیں نہیں کھول سکتا تھا کیونکہ بیڈ کا گدا اس میں حارج ہوتا تھا۔ دراصل کمرہ اتنا چھوٹا نہیں تھا جبکہ بیڈ بہت بڑا تھا۔ ملازمین کے کمروں میں سائنسدانوں کا پرانا اور متروک فرنیچر استعمال ہوتا تھا۔ شہزاد اس بیڈ کو ورزشوں کے لیے استعمال کرنے لگا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ کر تصور کرتا کہ فیلڈ کرافٹ کی سڑک پر دوڑتا رہا ہے۔ اگر ایسے میں کوئی اسے دیکھتا تو اسے شہزاد کی ٹانگوں کے صرف عضلات ہی حرکت کرتے نظر آتے یا پھر سینہ سانس کے زیرو بم سے حرکت کر رہا ہوتا۔ اس روز بھی وہ اسی دوڑ میں مصروف تھا۔ ابھی آخری چھلانگ باقی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وہ اس حالت میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتا تھا کہ اس کی سانس پھول رہی ہو اور جسم پسینے میں نہایا ہوا ہو۔ دستک سنتے ہی اس نے فوراً عضلات ڈھیلے چھوڑ دیے اور گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دی۔ چند لمحوں کے بعد ہی جسم پرسکون ہو چکا تھا۔ دروازے کے باہر ایک ادھیڑ مر کا شخص کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ گوشت سے پر تھا اور اس کی آنکھوں پر سنہرا چشمہ نظر آ رہا تھا، البتہ اس کی مسکراہٹ بالکل مشینی تھی۔ صبح بخیر، میں شطرنج کا انسٹرکٹر ہوں، فریانو۔ فرمائیے، شہزاد نے نرمی سے کہا۔ میرا خیال ہے آپ مجھے اندر آنے کی دعوت نہیں دے سکیں گے۔ وہ دروازے سے جھانک کر بیڈ کو دیکھتا ہوا بولا، مجھے یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوا کہ آپ جیسی صلاحیتوں کا مالک شخص اس طرح ملازمین کے درمیان رہ رہا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہزاد نے مسکرا کر کہا، خیر، میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کو اپنے گھر پر ایک بازی کے لیے مدعو کروں اور اگر آپ پسند فرمائیں تو رات کا کھانا بھی میرے ساتھ ہی کھائیں۔ میں بڑی خوشی سے آتا مگر آج میرا کسی سے وقت طے ہے۔ وقت طے ہے؟ او، اتنی جلدی؟ آپ غلط نہ سمجھیں، کام ہی کا چکر ہے۔ ڈاکٹر سیماب کے ساتھ وقت طے ہے۔ ڈاکٹر سیماب؟ کمال ہے، وہ تو کسی سے ملتی ہی نہیں۔ خیر، پھر کبھی صحیح۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، شہزاد نے مسکرا کر کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ مزید ورزش کا وقت نہیں تھا، اس لیے شہزاد نے نیلی سپورٹ شرٹ اور سفید پتلون پہنی اور نیچے آ گیا۔ ڈاکٹر نوریان آڈیٹوریم میں بیٹھا ہفتے وار شو دیکھ رہا تھا جس میں باری باری ایک سائنسداں اپنے مشغلے کا مظاہرہ کرتا تھا۔ مثلاً کبھی ڈاکٹر شالات گٹار بجاتا تو کبھی ڈاکٹر ویتالی اپنی نظم سنانے لگ جاتا۔ آج کے شو سے ڈاکٹر سیماب اور نیا سیکیورٹی ڈائریکٹر دونوں ہی غائب تھے اور اسے کچھ تشویش ہونے لگی تھی کیونکہ وہ موٹر سائیکلوں پر آنے والے غنڈوں کا واقعہ دیکھ چکا تھا اور پھر پیراشوٹ والا معاملہ تو وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ شہزاد خود تو بچ گیا تھا جبکہ انسٹرکٹر مارا گیا۔ اب تو شدت سے ڈاکٹر نوریان کا جی چاہنے لگا تھا کہ جزیرہ فردوس سے اس کا کام ختم ہو جائے اور وہ رخصت ہو جائے۔ آج کا شو در حقیقت ڈاکٹر بیانکی کا مسرمزم شو تھا۔ بیانکی نے معمول کے طور پر ڈاکٹر ویدرام کو بٹھا رکھا تھا جسے زیر اثر لانے میں اسے 6 منٹ لگے تھے اور اب آڈیٹوریم میں بیانکی کی آواز گونج رہی تھی، تم رات کی سیاہی میں نیچے اتر رہے ہو اور نیچے اور نیچے اور اب تمہیں نیند آ گئی ہے۔ نوریان نے سنا کہ وہ ڈاکٹر ویدرام سے اپنی زندگی کے بھیانک ترین ایام میں لوٹ جانے کو کہہ رہا تھا۔ نامعلوم ویدرام کی زندگی کے بھیانک ایام کون سے تھے؟ دنیا تو ابھی جنگ عظیم کے واقعات ہی نہیں بھولی تھی جس میں روستائیوں نے ہر جگہ تشدد کا بازار گرم کر دیا تھا کیونکہ ایذا رسانی ان کا محبوب مشغلہ تھی۔
ڈاکٹر نوریان اسی انداز میں سوچتا ہوا ذہنی طور پر نہ جانے کہاں نکل جاتا کہ اچانک سٹیج پر ہونے والے ہنگامے نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ویدرام سحر زدہ سا اٹھ کھڑا ہوا اور سٹیج پر اچھلنے کودنے لگا۔ پہلے اس نے اپنا جیکٹ اتار پھینکا، پھر قمیض، اور چند ہی لمحے بعد وہ بے لباس نظر آنے لگا۔ پھر وہ اپنے استخوانی گھٹنوں کے بل جھک گیا اور گڑ گڑانے لگا، او رحم، یہ عورت مجھے کوڑے مار رہی ہے، رحم۔ خود بیانکی بھی ہانپ رہا تھا اور آواز ملا کر کہہ رہا تھا، کوڑے۔ اس کے سوجے ہوئے ہونٹوں سے ایسی ہی آوازیں آ رہی تھی جیسے وہ کسی چیز کی چسکیاں لے رہا ہو۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، شہزاد کو اگلے روز صرف اتنا بتایا گیا کہ ان دونوں کو ٹرانس سے باہر لانے کے لیے ڈاکٹر ہوشمند خود سٹیج پر چڑھ گیا تھا اور اس نے ہپناٹسٹ ڈاکٹر بیانکی کی آواز کی نقل کرتے ہوئے دونوں کو مسمرزم کے اثر سے نکال لیا تھا۔ پیراشوٹ والے واقعے کے بعد جب شہزاد ڈاکٹر سیماب سے ملنے اس کے کاٹیج پہنچا تھا تو اس نے خلاف توقع تھوڑی سی ردوقت کے بعد دروازہ کھول دیا تھا۔ گو کافی دیر وہ دروازے ہی میں کھڑی باتیں کرتی رہی اور اسے اندر نہیں آنے دیا۔ آخر تم مجھے اندر کیوں نہیں آنے دیتی؟ شہزاد نے شکایت کا لہجہ اختیار کیا۔ رات بہت ہو گئی مسٹر پہلگام، تو کیا ہوا؟ کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ ہاں، میں نے اس روز موٹر سائیکل سوار بدماشوں کا حشر دیکھا تھا، مگر اس روز تو تم خوفزدہ نہیں لگ رہی تھی۔ کمال ہے، تو تم ان لمحات میں بھی لوگوں کے تاثرات دیکھ لیتے ہو؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ تو اور بھی خوفزدہ کر دینے والی بات ہے۔ ویسے تم جیسا انداز میں نے اس سے پہلے ایک اور شخص میں بھی دیکھا تھا۔ ایک اور شخص؟ شہزاد نے سوچا، اوشان؟ مگر نہیں، اوشان کے وجود کا علم کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا سرگوش؟ جب میں چھوٹی تھی تب وہ ہمارے گاؤں میں آیا تھا اور اس نے ہمیں یہ دو پیچ سکھائے تھے۔ شہزاد الجھن سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ کون تھا؟ اس نے سرگوشی کی اور ڈاکٹر سیماب عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو شہزاد نے جلدی سے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کو پسند کیا تھا؟ میں ہی کیا، پورا گاؤں اسے پسند کرتا تھا، ڈاکٹر سیماب نے جواب دیا۔ اس کی آواز برا گئی تھی، لیکن افسوس وہ شخص اب مر چکا ہے۔ او، اس کی موت کہاں واقع ہوئی تھی؟ تم اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہو، آخر کیوں؟ ممکن ہے میں بھی اسے واقف رہا ہوں۔ اگر تم اس کے شناساؤں میں سے ثابت ہوئے تو میں تم سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دوں گی، ڈاکٹر سیماب نے عجیب سے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی تھا اور اس کو جاننے والے بھی اچھے ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں بتانے کی بجائے اس کی تعریف و توصیف میں الجھ گئی تو شہزاد نے اسے اصل موضوع کی طرف آنے کے لیے کہا، کیا اس شخص کا ایک بازو ضائع ہو گیا تھا؟ ہاں، سیماب چونک کر بولی۔ اور کیا اس کا نام سرگوش تھا؟ ہاں، سیماب کی آنکھوں سے بے پناہ جوش و خروش نظر آنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے دوستوں میں سے ہو؟ کیا یہ دوست ہے؟ شہزاد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے ذہن میں وہ درویش صورت شخص گھوم گیا جس نے اسے بجلی کی کرسی پر پہنچایا تھا اور پھر اسے موت کے منہ سے واپس سمیٹ لیا تھا، لیکن وہ سیماب کو اس سلسلے میں تفصیل سے کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ اوہ، تو کیا تم پہلے انٹیلیجنس میں تھے؟ نہیں، وہ میرا ذاتی نوعیت کا دوست تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ ہاں، مجھے معلوم ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ ہسپتال میں ہلاک ہوا تھا۔ ہاں، اس کی موت ہسپتال میں واقع ہوئی تھی، لیکن اسے کسی نے قتل نہیں کیا، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ سیماب کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری۔ اب اس کے چہرے پر سرد مہری کا کوئی تاثر نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی مسکراہٹ میں پیار کی حرارت محسوس کر رہا تھا۔ جانتے ہو، وہ جب ہمارے گاؤں آیا تھا تو ان دنوں جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، اور وہ کس حالت میں آیا تھا؟ یقیناً وہ نشے میں دھت رہا ہوگا، شہزاد نے کہا۔ وہ نشے میں اس حد تک ڈوبا ہوا تھا کہ اس پر کسی مردے کا گمان ہوتا تھا، سیماب نے کہا۔ بہرحال میں زندگی میں اس سے زیادہ کسی سے متاثر نہیں ہوئی۔ وہ شہزاد کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم در حقیقت کیا ہو؟ جو کچھ بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں؟ نہیں، تم اس سے بہت مختلف ہو، سیماب بولی۔ میں جانتی ہوں کہ اسکائی ڈائیونگ سکھانے والا نگار جب زمین پر گرا تھا تو اس کے جسم پر وہی پیراشوٹ تھا جو اس نے تمہیں پہنا رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی میں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بہرحال، شہزاد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ سیماب نے ہاتھ نہیں کھینچا۔ میں ایک مسئلے سے دو چار ہوں۔ تم جانتی ہو کہ مجھے یہاں تم سب لوگوں کی حفاظت کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ سب لوگ خوب گھومنے پھرنے کے عادی ہیں، خاص طور سے تمہاری مصروفیت بے حد آزادانہ ہے، اس لیے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تم کب اور کہاں ہو۔ موٹر سائیکل سواروں کے حملے کے بعد سے تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ ممکن ہے ان کی فوج پھر حملہ آور ہو جائے۔ ڈاکٹر سیماب ہنسنے لگی۔ تم مجھے احمق نہیں بنا سکتے۔ سرگوش کے دوست ایسے بدماشوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ تم اس روز خوفزدہ نہیں تھی۔ سیماب نے کوئی جواب نہ دیا، بس مسکراتی رہی۔ وہ دیر تک سرگوش کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ شہزاد نے اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی ان سے سیماب نے ذرا بھی اختلاف نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہزاد جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ بالآخر اس نے اپنا خوشنما ہاتھ شہزاد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
بہرحال میں اب تمہارے بارے میں کافی کچھ جان گئی ہوں اور تم سے خوف زدہ نہیں ہوں. تم میرے دوست ہو شہزاد. شہزاد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. دوست, اس نے دہرایا اور ذرا سا آگے بڑھایا. ڈاکٹر سیماب نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ لیا اور ان کے درمیان اجنبیت کا معمولی سا فاصلہ بھی باقی نہ رہا. میں تمہارا کل انتظار کروں گی شہزاد, اس نے سرگوشی کی. لیکن آج رات, شہزاد نے احتجاج کرنا چاہا. نہیں, میں اس انداز میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی. کیا میں تمہیں پسند نہیں آیا؟ پسند تو میں نے تمہیں اسی لمحے کر لیا تھا جب تم نے سرگوش کا نام لیا تھا, لیکن میں خود کو تمہاری نظروں میں گرانا نہیں چاہتی. شاید تم نسوانی وقار کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اچھا, تمہارا وقار بلند ہی رہنا چاہیے, شہزاد نے مسکرا کر کہا. اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی اور دونوں چونک پڑے. شہزاد کو گھنٹی کی آواز بے حد ناگوار گزری. اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا تار پکڑ لیا, لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے اکھاڑ پھینکتا, ڈاکٹر سیماب فون کے پاس پہنچ چکی تھی. اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا اور ماؤتھ پیس کے گرد اپنی ہتھیلی کا پیالہ بناتے ہوئے بولی. ہاں, میں بول رہی ہوں. اوہ, کیا تمہیں یقین ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ اوہ اچھا, مجھے افسوس ہے. یقیناً یقیناً. سیماب نے ریسیور رکھ دیا اور شہزاد کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی. فون ایجاد کرنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ عورتوں کی زندگی میں یہ بعض اوقات بڑا کارآمد کردار ادا کرے گا. فی الحال مجھے اس فون کال کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے. کل ملاقات ہوگی شہزاد. شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے تھامے رکھا. پھر دائیں کھڑی ہتھیلی ریسیور پر ماری. ریسیور درمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک فرش پر گر گیا اور دوسرا اس کے بائیں ہاتھ میں جکڑا رہا. سیماب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. اوکے ڈارلنگ, شہزاد نے بے پناہ ملائمت سے کہا. کل ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا. سیماب تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے پشت سے شہزاد کو دونوں بازوں میں جکڑ لیا. اف, تم کس قدر خوفناک ہو, لیکن کتنے پیارے ہو, اس نے بھرائی ہوئی آواز میں سرگوشی کی. میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں تم ناراض تو نہیں ہو گئے. تم سے کون ناراض ہو سکتا ہے, شہزاد نے محبت سے کہا. اس کے انداز, اس کی آنکھوں یا اس کے چہرے سے ذرا بھی غصہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا. پھر اس موقع پر مداخلت ہوئی تو قصور سراسر فون کا تھا, جسے غالباً خاطر خواہ سزا مل گئی ہے. وہ ہنس پڑی. شہزاد اسے رخصت ہو کر کاٹیج سے باہر آ گیا. وہ بے حد خوش تھا اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر بے قابو ہوا جا رہا تھا.